हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही दिन है खुदावंद का, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन वक्त के लिए कि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा के पाक रूह की जो नेमतें हैं उनके बारे में सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पौलुस रसूल का खत है करंथस की कलीसिया के नाम, पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी हम चौथी आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। ये पहली नेमत है, हिकमत का कलाम, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। ये दूसरी नेमत है, इल्मियत का कलाम। और किसी को उसी रूह से ईमान, ये तीसरी नेमत है, ईमान। और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, ये चौथी नेमत है, शिफा। और किसी को मोजज़ात की कुदरत, पांचवी नेमत है, रूह कुदस की ये पांचवी नेमत है। किसी को मोजज़ों की कुदरत, और किसी को नबूवत, ये छठी नेमत है, नबूवत। किसी को रूहों का इम्तियाज़, ये 7वीं नेमत है। किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, ये 8वीं नेमत है। और किसी को ज़ुबानों का तर्जमा, ये 9वीं नेमत है। ये 9 नेमतें हैं रूह कुदस की, इन्हीं पर आज हम सीखेंगे। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, जिसको चाहता है बांटता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, जिस तरह रूह कुदस के 9 फाल हैं, उसी तरह 9 नेमतें भी हैं जो मैंने आपके सामने ये हवाला पढ़ा। तो इनमें जो पहली नेमत है, आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे, और आप जानिएगा आज, और इस बात को समझिएगा और जांचिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर, कि खुदावन ने आपको किन किन नेमतों से भरा है, और आप रूह कुदस की कौन सी नेमत आपके इस मकदस के अंदर है। हालेलुया। तो सबसे पहली नेमत जो है वो है हिकमत का कलाम। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये अमली बसीरत और रहनुमाई का वो कलाम है जो रूह की हदायत से मिलता है। एक इल्म है जो आप खुद हासिल करते हैं। ये वो हिकमत का कलाम है जो आपको रूह कुदस की हदायत से मिलता है। जो अक्सर आप देखते हैं लोग कलाम करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा रूह से भरा हुआ है और रूह की हदायत से कलाम कर रहा है। ये वो हिकमियत, इसका हिकमत का कलाम है। इसका मकसद ये है कि खुदा के कलाम में जाहिर किए गए किसी वादे, हुक्म या हदायत की सच्चाई को अमल में लाया जाए। और हिकमत का कलाम जब आपके अंदर होता है तो आपका, याद रखें मेरे अजीजों, कोई सामना नहीं कर सकता। ये पहली नेमत है जो आपको रूह कुदस की तरफ से मिलती है, पाक रूह के वसीला से मिलती है, और वो नेमत है हिकमत का कलाम। और कलाम मुकद्दस में देखते हैं खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से ये किन लोगों को ये हिकमत दी थी। तो इसमें हम एक खूबसूरत आज करैक्टर को देखेंगे, किरदार को देखेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अमाल 6 बाब और उसकी पहली आयत हम देखते हैं।
अमाल 6 बाब में उसकी पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अबरानियों की शिकायत करने लगे। अब मैं पढ़ने लगा दूसरी आयत। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। पास है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। इसमें एक शख्स स्टीफनस नाम का और 6 और लोग थे। 7 लोगों को चुना गया। ये बात सारी जमात को पसंद आई। पास उन्होंने स्टीफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुदरत से भरा हुआ था, उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदावंद का कलाम फैलता रहा। 8वीं आयत में अजीजों आपके सामने पढ़ने लगाऊं। और स्टीफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। और इबादत खाना में बाज लोग उठकर स्टीफनस से बहस करने लगे। जब बहस करने लगे तो 10वीं आयत देखें, मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। स्टीफनस नाम का जो शख्स था, इसको खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से हिकमत का कलाम दिया था। और जब ये इसे बरकत मिली, जब ये इसे नेमत मिली, तो कलाम में लिखा है जब ये शख्स कलाम करता था तो इबादत खाना के अंदर बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, जो फकी थे, फरीसी थे, कोई शख्स जो इल्म रखता था कलाम का, शरीयत का, वो इस शख्स का सामना नहीं कर सकता। जब खुदावंद आपको इस नेमत से भरता है जो हिकमत का कलाम है, तो याद रखें मेरे अजीजों, कोई आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। दूसरी नेमत कलाम मुकद्दस में से, रूह कुदस की नेमतों में से जो दूसरी नेमत है वो है इल्मियत का कलाम। अब ये जो इल्मियत का कलाम है, ये रूह कुदस की तहरीक से मिलने वाला वो कलाम होता है जो लोगों, हालात या बाइबल मुकद्दस की ऐसी सच्चाई जाहिर करता है जिसे खुदा के बगैर जाना समझा नहीं जा सकता। ये इल्मियत का कलाम, इसका मकसद आम तौर पर रहनुमाई फराहम करना है, किसी फैसले की तौसीक करना है। और इसका हवाला हमें खूबसूरत मिलता है कि खुदा ने अपने बंदा को किस तरह पाक रूह की इस नेमत से मामूर किया था। और ये खुदा का बंदा पतरस था। कलाम मुकद्दस में आए, मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम अमाल 5 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं, एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत से कुछ रख छोड़। खुदा ने अपने बंदा पतरस को ये नेमत दी थी, इल्मियत का कलाम। उसने रूह कुदस की बसीरत से ये जाना कि ये जो हननिया है और इसकी बीवी सफीरा, जब ये हननिया ने और इसकी बीवी ने ये करार किया कि जो वो जायदाद बेचेंगे उसकी सारी कीमत वो रसूलों को देंगे, लेकिन जब वो जायदाद बिकी उसका एक हिस्सा लाकर उन्होंने जब रसूलों को दिया, पतरस को दिया, तो पतरस ने रूह कुदस की बसीरत से और रूह कुदस की नेमत के वसीला से ये जाना और हननिया से कहा कि हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में डाला कि तू खुदा से और उसके पाक रूह से झूठ बोले। और कलाम में लिखा है
کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی، تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی ہنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ یہ خدا نے اس نعمت سے اپنے بندہ کو، پطرس کو یہ نعمت دی تھی پاک روح کے وسیلہ سے۔ یہ روح القدس کی دوسری نعمت ہے۔ اکثر آج بھی خدا کے خادمین کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اس کو پرکھ نہیں پاتے کہ خدا نے ان کو نعمت دی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار ایسا کام نہیں ہے، یہ کام ایسے ہے، حالانکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ خدا کا روح جو ہے اس مقدس کے اندر بستا ہے، اور خدا کے روح کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، علمیت کا کلام، لیکن ہم اسے پرکھ نہیں پاتے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری نعمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری نعمت ایمان۔ روح القدس کی نعمتوں میں سے تیسری نعمت ایمان۔ یہ جو نعمت ہے یہ نجات بخش ایمان نہیں جس کے ذریعہ کوئی شخص پہلے یسوع کو قبول کرتا اور پھر اپنی زندگی اس کے سپرد کرتا ہے۔ ایک ایمان ہے جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ، ایک ایمان وہ ہے۔ لیکن یہ جو ایمان ہے یہ خاص ایمان ہے جو کسی مسیح کو خدا پر معجزانہ طریقے سے ایمان رکھنے کے قابل بناتا ہے، اور یہ ایسا ایمان ہوتا ہے جو پہاڑوں کو سرکا دیتا ہے۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، وہ تم کو مل جائے گا۔ آج ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم مانگتے ہیں لیکن سوچتے ہیں پتہ نہیں ایسا ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ ہم ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ایمان رکھیں تو کلام تو کہتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس پہاڑ کو کہو گے کہ سرک جا، وہ سرک جائے گا۔ آپ اس پہاڑ کو کہیں گے کہ سمندر میں جا گر، تو وہ سمندر میں جا گرے گا۔ آج اس نعمت کو اپنی بدن کے اندر، اس مقدس کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر روح القدس کی اس نعمت کو مانگیے، اپنے ایمان میں مضبوط ہوں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں، خداوند نے مجھے نعمت دی ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، اور جیسا آپ چاہیں گے آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ اس نعمت کو ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں اعمال 8 باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اعمال 14 باب ہم دیکھیں گے اور اس کی ہم 8ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا لوسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا اور جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے۔ دیکھیں ذرا اس نعمت سے خدا کا بندہ پالوس رسول کے پاس یہ نعمت، اب غور سے دیکھیں، لکھا ہے جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے۔ اب اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا چاہیے، لیکن خدا کے بندہ پالوس رسول نے اس پر غور کر کے دیکھا کہ اور دیکھا کہ اس کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان ہے۔ یہ خداوند کہ بندہ پالوس رسول کے پاس یہ نعمت ہے، اور اس نے جب دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان، تو بڑی آواز سے کہا اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ پالوس رسول نے روح القدس کی بصیرت سے جانا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے۔ اب اس شخص کا جو لنگڑا تھا وہ اس غرض سے اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس سے کچھ مانگے، اس سے کچھ لے۔ اس کا ایمان تھا کہ یہ خدا کا بندہ ہے،
اس کے پاس یہ برکت ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اگر یہ میرے لیے دعا کرے تو میں ٹھیک ہو جاؤں. شفا پانے ایمان تھا اس کا، اور خدا کے بندہ نے اس پر دعا کی، کلام میں لکھا ہے، اور وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. ہاللیلویا. اب ہم چوتھی نعمت کی طرف بڑھتے ہیں، اور چوتھی نعمت ہے روح القدس کی نعمتوں میں سے چوتھی نعمت ہے شفا دینے کی توفیق. اب یہ شفا دینے کی جو توفیق ہے یہ چوتھی نعمت ہے، اور یہ نعمتیں کلیسیا کو اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان کی جسمانی صحت کو بحال کیا جائے، جسمانی صحت کو بحال کیا جائے. اور یہ نعمتیں مختلف قسم کی بیماریوں سے شفا کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ شفا کا ہر ایک عمل خدا کی طرف سے خاص نعمت ہے. اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اعمال 3 باب، پھر سے ہیں میرے ساتھ، اعمال 3 باب اور اس کی 6 اور ہم 8ویں آیت تک دیکھیں گے. اعمال 3 باب اور اس کی 6 اور 8ویں آیت. میرا خیال ہے ہم اس کو پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. پطرس اور یوحنا دعا کے وقت، آپ نے کئی دفعہ یہ معجزہ سنا ہے، تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا تھا، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہمارے پاس دیکھ، ہماری طرف دیکھ. اور وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. اب متوجہ ہوا ہے، اور 6 سے 8ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں، میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کو اس کو اٹھایا، اسی دم اس کے پاؤں ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا اس کے ساتھ ہیکل میں گیا. ہاللیلویا. تو یہ جو نعمت ہے شفا دینے کی، ہم چوتھی شفا دینے کی توفیق. آج کئی لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کسی کے لیے دعا ہی نہیں کرتے. یہاں پر دیکھیں کلام میں لکھا ہے پطرس اور یوحنا، انہوں نے اس پر غور کیا ہے، اس لنگڑے پر، اور اس پر کیا کیا ہے؟ دعا کی ہے. اور انہوں نے کیا، ہمارے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں، ہمارے پاس جو روح القدس کی نعمت ہے، جو ہمارے پاس برکت ہے، جو روح القدس ہے، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے تو یہ حکم دیتے ہیں کہ اٹھ اور چل پھر. کلام میں لکھا ہے وہ اٹھ کر چلنے پھرنے. 5ویں نعمت ہے روح القدس کی کسی کو معجزوں کی قدرت. یہ جو قوت اور اختیار کے کام ہے، یہ جو معجزوں کی جو قدرت ہے نا، یہ قوت اور اختیار کے کام ہے جو فطرت کے معمول کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. میرے عزیزو، یہ فطرت کے معمول کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. ان میں خدا کے ایسے کام شامل ہوتے ہیں جن میں اس کی بادشاہی کا اختیار ظاہر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اختیار شیطان اور بدروحوں پر غالب آتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ نکالیں اس نعمت کا بخوبی دیکھیں ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، استعمال بھی کیا. لوکا 13 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں، لوکا 13 باب اس کی 11ویں آیت. اور کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا بھی، لیکن کوئی آدمی، لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس کے زور آور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹ لے گا. خداوند یسوع مسیح نے
یہ خود الفاظ فرمائے، اور یہ یسوع چند جسمانی بیماریوں کے براہ راست شیطانی کاموں کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ ہم لوگ یاد رکھیں گناہ اور بیماری کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس نعمت کا دیکھیں استعمال کیا، خواہ وہ خدا ہے، ہر ایک نعمت روح القدس خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں لوکا 13 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، لوکا 13 باب اور اس کی 11ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ یہ ہے روح القدس کی 5ویں نعمت، معجزوں کی قدرت۔ یسوع مسیح تو خود بھی معجزہ اور معجزات کی قدرت ان کے اندر تھی۔ وہ چاہے کوئی ان کی پوشاک کو چھوئے، چاہے ان کو چھوئے، ہر صورت میں ان سے شفا جاری ہوتی تھی۔ خواہ یسوع کسی کو چھوئے یا بیمار ان کو چھوئے، وہ ہر صورت میں شفا جاری، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع، میرا آپ کا منجی شفا کا منبع۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، 6ٹھی نعمت نبوت۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے اس نعمت کا دیکھیں استعمال کرتے ہوئے، یہ جو نبوت ہے، یہ نبوت خدا کے حقیقی کلام کو ظاہر کرتی ہے اور انسان کو احساس دلاتی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور اسے جرأت دیتی ہے کوئی اقرار کرے یا بتائے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اور یسوع نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ پطرس سے نبوت کی کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ یہ یسوع مسیح نے نبوت کی پطرس کے لیے کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کریں گے۔ آئے میرے ساتھ یہ حوالہ پڑھ لیتے ہیں ہم، متی 26 باب اور اس کی متی 26 باب اور اس کی 69 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور پطرس باہر سین میں بیٹھا تھا، اور ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، تو کیا کہتی ہے؟ پہلا انکار۔ اور جب وہ دیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا جو وہاں تھی، اس نے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ 3 بار انکار ہو گیا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ یہ روح القدس کی 6ٹھی نعمت تھی، نبوت، اور کسی کو روحوں کا امتیاز۔ 7ویں نعمت، کسی کو روحوں کا امتیاز، اور یہ نعمت روح کی طرف سے عطا کردہ خاص صلاحیت ہے۔ یہ خاص صلاحیت ہے تاکہ ٹھیک طریقے سے نبوتوں کا امتیاز اور پرکھا، اور ان کو پرکھا جا سکے اور جانا جا سکے کہ آیا یہ پیغام یا روحانی تاثیر روح القدس کی طرف سے ہے یا نہیں، کہ یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر یہ روح القدس کی طرف سے ہے یا کہ نہیں۔ اس کو روحوں کا امتیاز کہتے ہیں۔ بائبل مقدس خبردار کرتی ہے کہ آخر زمانے میں جھوٹے استاد کیا ہے؟ نمودار ہوں گے، اور بائبلی مسیحیت کی غلط نمائندگی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس وقت
یہ نعمت جو ہے یہ کلیسیا کے لیے بے حد ضروری ہوگی، روحوں کا امتیاز، کیونکہ بھیڑوں کے درمیان بھیڑیے بھی آ جائیں گے۔ آپ کیسے پرکھیں گے؟ اور آج کیا ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح لوگ آتے ہیں اور بھیڑوں کے لباس میں وہ بھیڑیے بنے ہوئے، اور آپ میں سوری ٹو سے کہتے ہوئے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ گھروں کے اندر آ کے منادی بھی کرتے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر آئیں کلام کیا فرماتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روح کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو۔ کس طرح پہچان سکتے ہو؟ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو، وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ یسوع کا انکار کرتے ہیں، بائبل بھی ہاتھ میں، سب کچھ ہاتھ میں، یسوع کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ وہ مجسم ہوا ہے، وہ تجسم ہوا ہے، وہ مصلوب ہوا ہے، وہ مرا ہے، قبر میں رکھا گیا، وہ تیسرے روز جی اٹھا ہے، وہ آسمان پر، وہ آج بھی اس باتوں کا اقرار نہیں کرتے۔ مانتے ہیں، بائبل بھی پاس ہے، لیکن وہ یسوع سے بہت دور ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو تعلیم کیا دے رہے ہیں، روحوں کا امتیاز ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ مخالف مسیح ہیں۔ اور اس کا حوالہ ایک آپ کو متی 24 باب اور اس کی 5ویں آیت جو ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، وہ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب روح القدس کی ہم نے یہ 7ویں نعمت دیکھی، اب ہم دیکھتے ہیں جی 8ویں نعمت۔ روح القدس کی 8ویں نعمت، طرح طرح کی زبانیں۔ حقیقی معنوں میں غیر زبانوں میں بولنا خدا کے روح کا ایک اظہار ہے، اور یہ روح کی تاریخ سے بولنے، دعا کرنے یا خدا کی تعریف و تمجید کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ ایک مسیح ایسی زبان میں بولتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں بولی ہوتی۔ اب دیکھیں اعمال 2 باب کے اندر غیر زبانوں کا، طرح طرح کی زبانیں، یہاں پر ہم 8ویں نعمت غیر زبانوں کا ذکر ہے۔ جب روح القدس نازل ہوا تھے پینتیکوست پر 120 کی جماعت پر، اب وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، لیکن وہ جو زبانیں بول رہے تھے، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، کوئی انطاکیہ سے آیا تھا، کوئی عرب سے آیا تھا، کوئی جس ملک سے بھی لوگ آئے تھے، ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو غیر زبان تھی وہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ لیکن جب پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں 13ویں باب میں، تو وہاں پر جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نعمتیں، وہاں پر جن غیر زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جو غیر زبان کا ذکر کیا گیا ہے وہ خدا کے روح کی خدا کے ساتھ سیکرٹ ڈسکشن ہے، وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب وہ غیر زبان بولی جاتی ہے، آج بھی خادمین بولتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس زبان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، حالانکہ وہ روح کی خدا کے ساتھ سیکرٹ ڈسکشن ہے۔
لیکن عام انسان ان کو سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا زبان بول رہے ہیں۔ تو کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، آئیں میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی میں 4تھی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ اپنی ترقی کرتا ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اب جو لوگ غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں، کلام کہتا ہے یا دعا کرتے ہیں خدا کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، وہ اپنی تو ترقی کرتے ہیں لیکن کلیسیا کی ترقی اس میں نہیں۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے، کیونکہ وہ زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی۔ اب اس زبان کو سمجھنے کے لیے کلام میں آگے 9ویں نعمت کا ذکر ہے، اور 9ویں نعمت کیا ہے دیکھیں، زبانوں کا ترجمہ۔ اور اس کے لیے ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب دیکھیں کہ اگر ہم نے 8ویں نعمت دیکھی ہے کہ طرح طرح کی زبانیں بولنا، تو اس کے ساتھ 9ویں نعمت کا بھی ذکر ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ زبانوں کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ غیر زبان بولتے ہیں اور وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، پاک روح کی خدا کے ساتھ سیکرٹ ڈسکشن ہے، اس میں آپ کی تو ترقی ہو رہی ہے لیکن کلیسیا کی ترقی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ خداوند سے، اس کے پاک روح سے اس نعمت کو مانگیں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ غیر زبانوں کا ترجمہ۔ اور وہ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 13ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 13ویں آیت میں لکھا، اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔ اگر ترجمہ نہیں آپ کر سکتے ہیں تو وہ جو زبان ہے اس میں آپ کی تو ترقی ہے لیکن کلیسیا کی نہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہیں پر ہم اس کی 14ویں آیت بھی دیکھتے ہیں، اور 14ویں آیت میں لکھا، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ دیکھیں آج لوگ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، دعا خداوند نے اگر آپ کو غیر زبان دی ہے تو دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ اس کا ترجمہ بھی خداوند سے مانگیں کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ہو، لوگ بھی سیکھیں کہ خدا کیا بات کرتا ہے۔ کلام یہ فرماتا ہے، اس لیے 9ویں نعمت بھی خداوند نے جن کو 8ویں نعمت سے معمور کیا ہے وہ غیر زبان بول سکتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ 9ویں نعمت بھی مانگیں کہ خداوند تو مجھے روحوں کا، تو مجھے غیر زبانوں کا بولنے کا، جو تو نے مجھے غیر زبان دی ہے اس کا ترجمہ بھی بتا، ہاللیلویہ، تاکہ میرے یہ الفاظ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں اور لوگ برکت کو ریسیو کریں۔ اسی کی ہم 6ٹھی آیت بھی دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 6ٹھی آیت بھی دیکھیں میرے ساتھ۔ اور 6ٹھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس ہے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ پالوس رسول کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر میں خالی غیر زبان میں بات کروں اور اگر میں مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے بات کر،
اس لیے جتنے لوگوں کے پاس خداوند کے پاک روح کی 8ویں نعمت ہے وہ ضرور خداوند سے 9ویں نعمت بھی غیر زبان کا ترجمہ بھی ضرور مانگیں، تاکہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوں، اور خداوند آپ کے وسیلہ سے سب جانوں کو، جتنے لوگ آپ کو سنیں ان کو برکت دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج ان روح القدس کی نعمتوں کے نعمتیں جو ہیں ان کے بارے میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، آپ یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کریں گے اور جانیں گے کہ خداوند نے آپ کو کن نعمتوں سے معمور کیا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔